बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इजहारुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते एक नेपरा की पब्लिक हियरिंग हुई और ये पब्लिक हियरिंग का मकसद ये था कि के इलेक्ट्रिक के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि उनके अलावा कोई और कराची में बिजली प्रोड्यूस और सप्लाई नहीं कर सकता, उसके हवाले से ये हियरिंग थी। ये कराची के मैरियट होटल में हुई थी और उसमें तकरीबन 500-600 लोग मौजूद थे और उसमें बहुत बड़ी तादाद में बिज़नेस कम्युनिटी थी, हर तबके के लोग थे, यूनियंस थी, NGOs थे, ट्रेडर्स थे, चैम्बर्स के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे बहुत सारे थे, जिसमें जिब्रान नासिर साहब थे और उन्होंने वहाँ बड़ी मावनत की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पब्लिक हियरिंग से पहले हमारे ही मुलाकातों के सिलसिले में जो मिनिस्टर पावर एंड वाटर हैं उमर अयूब साहब, हमसे मुस्तकिल मुलाकातों में हमने इस बात का मुतालबा किया था कि ये जो है सिर्फ के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। दूसरी कंपनियों को भी मौका दें, जिस तरह के टेलीफोन की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जिस तरह इंटरनेट की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, हमारी जिससे मर्ज़ी हम अपनी बिजली लेंगे, जिसकी सर्विसेज बेहतर होंगी हम बोलेंगे। तो इस हवाले से हमने ये मुलाकात की थी। इस मुलाकात के अंदर हमने तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी अनासर मौजूद थे जो इस मीटिंग को सबूताज करना चाहते थे और बार बार हल्ला गुल्ला, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद कि इलेक्ट्रिक की बहुत फेवर में आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे इस पूरे जो पब्लिक हियरिंग थी इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया। मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि सियासी जमातों में MQM की जानिब से मैं बहैसियत MPA और MNA हाफिज़ उसामा कादरी साहब वहाँ मौजूद थे और इसके अलावा सियासी जमातों में जमात इस्लामी थी और पीपल्स पार्टी की एक नुमाइंदगी साबिक गवर्नर साहब कर रहे थे, कमाल असफर साहब। अब ये नहीं पता वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर भी रहे थे या नहीं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ मौजूद थे। बहरहाल हमने इसमें नेपरा के एक्ट 1997 के तहत चेयरमैन साहब को मैंने वो तमाम रूल कोड किए और हमने बताया कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये आपके इख्तियार में हैं, आप ये कर सकते हैं, इसके लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, बस आपने नेपरा के कवानीन में तरमीम करनी है। और ये तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि 2005 से आज तक जब से कि इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई है उसकी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। हमेशा कि इलेक्ट्रिक अपने बजट दिखा देती है कि इतने मिलियन इतने बिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं, इतने डॉलर्स की हमने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन असल चीज़ जो है वो तो ग्राउंड के इंडिकेटर्स हैं ना। ग्राउंड के इंडिकेटर्स जो आवाम के हैं वो आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया पब्लिक हियरिंग के अंदर उनके तमाम मुतालबों को। और हमने फिर ये भी बात याद दिलाई कि MQM ने पिछली गवर्नमेंट के दौर में रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें 650 मेगावाट नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से, नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को दी जाए और ये हमने एडिशनल करवाया। फिर एक और हमने रेजोल्यूशन पास की कि सुई गैस 276 MMCFD के इलेक्ट्रिक को बदस्तूर प्रोवाइड की जाए, जो कि बदस्तूर प्रोवाइड हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि जब कभी सर्दी आ जाए तो जी गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। गर्मी आ जाए तो जनाब वो तलब बहुत बढ़ गई है तो फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से पेट्रोल की शॉर्टेज है, जी फ्यूल नहीं मिल रहा, जी हमें फ्यूल नहीं दे रहा। ये सारे किस्से कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। लेकिन एक रेजोल्यूशन जो और MQM ने पास की है वो है 23 जुलाई 2020 को, और वो MQM ने वो रेजोल्यूशन, 2 रेजोल्यूशन हमने पास की और वो रेजोल्यूशन ये थी कि के इलेक्ट्रिक के एक्सक्लूसिव राइट्स को ख़त्म किया जाए और दूसरी कंपनियों को मौका दें। यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास हुई है सिंध असेंबली के और MQM ने इसको महसूस किया। और जो दूसरी करारदाद हमने पेश की वो ये पेश की कि भाई जितनी भी सोलर प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं उन पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल ड्यूटी एग्जेम्प्ट करें ताकि हम सोलर टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये बड़े तारीख़ी 2 करारदादें हमने पेश की जिसकी वजह से चेयरमैन नेपरा ने फिर आज ये गुज़िश्ता हफ्ते जो है ये पब्लिक हियरिंग की। अब इसमें मसला ये होता है कि देखें ये एक आम तासुर है
کہ کے الیکٹرک نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ ہمارے یہاں لاسز ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی کے 85% لوگ کمپلیٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، ان کی ریکوری 85% سے زیادہ ہے، اور 12-14% تو انٹرنیشنل لائن لاسز ہیں جو کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں. 4000 لوگ 2006 اور 7 میں کے الیکٹرک سے نکال دیے گئے، جس کی ہم نے بہت ہی نیگوشیٹ کر کے ان کو اچھے پیکیجز دیے. ان کو ہم نے پھر جو بھی ان کے ایک اچھے ہینڈسم پیکیجز تھے تاکہ وہ اس سے اپنی زندگی اپنا مزید آگے گزارا کر سکیں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو موجودہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں کیا ہوا. اس میں ڈیفینس ہو، نیو کراچی ہو، بلدیہ ہو، بارش ہوئی اور سارے کے سارے شہر پورا برباد ہو گیا. یعنی لوڈ شیڈنگ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. صرف بہانہ چاہیے، چند چھینٹے پڑتے ہیں پورے فیڈر آف ہو جاتے ہیں. اور اب جب آپ نے کاپر سے ایلومینیم پہ شفٹ کر دیا اور آپ نے کہا جی اب چوری نہیں ہوگی، پورے شہر میں آپ نے کاپر وائر ہٹا کے ایلومینیم لگا لیا، جبکہ کاپر ریزسٹنس وائز بہتر ہے ایلومینیم سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو رہی ہے. تو پھر وہ جو اربوں روپے کا کاپر نکلا اور اسی جگہ ایلومینیم لگا، وہ بھی تو ہمارے پیسوں سے لگا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ گرمیوں میں تو میں نے آپ کو بتایا پھر یہاں کے لوگوں نے کتنا سفر کیا. 2 سال پہلے کی بات ہے، مسلسل میٹرک کے انٹر کے امتحانات بچوں نے سخت ترین گرمیوں میں پسینے میں شراب رو کے امتحانات دیے اور بجلی بند. نہیں، امتحانات ہو رہے ہیں تو بجلی بند ہے، کوئی اسکول ایگزمپٹ نہیں ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں ہم نے نیپرا کے چیئرمین کو یہ بتایا کہ بھائی کے الیکٹرک کی بجلی پانی سے مشروط ہے، بجلی نہیں ہے تو سمجھے پانی بھی نہیں ہے. تو اگر پانی نہیں ملے گا تو یہ کس طرح سے ہمارا گزارا، لوگ کیسے زندہ رہ پائیں گے. پھر تار ٹوٹنے کے واقعات، پولوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات، یعنی یہ ساری شکایات، درجنوں لوگ جو ہے نا کے الیکٹرک کی وجہ سے یا کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور ہم نے بات بھی چیئرمین نیپرا کو کی کہ بھائی جو یہاں پر بہانے بازی ہوتی ہے مینٹیننس کے نام پر ہوتی ہے، اور مینٹیننس کے نام پر آپ جو ہے نا شدید گرمیوں میں بند کر دیتے ہیں، آپ سردیوں کا انتخاب نہیں کرتے کیونکہ جس وقت کے الیکٹرک کی ڈیمانڈ ہے اسی وقت آپ مینٹیننس کے نام پہ بند کر دیتے ہیں. اوور بلنگ بے انتہا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گھروں کے جو ہے لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں، ان کی انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں. کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے. کوئی ہم تک آ گیا تو ہمارے توسط سے چلیں کسی کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن ہر آدمی بہت سارے لوگ تو ڈائریکٹ جاتے ہیں نا ون ونڈو آپریشن کے لیے، ہم تک رسائی نہیں ہے. کروڑوں لوگ یہاں شہر کے اندر رہتے ہیں تو وہ آخر کیا کریں. پھر میٹر انسپیکشن رپورٹ، بھائی ان کا میٹر ہے، ہم نے کہ چیئرمین صاحب کو بتایا ان کا میٹر ہے، یہی انسپیکٹ کریں گے، کوئی اور انسپیکٹ نہیں کرے گا. اب ان کی مرضی ہے، اس میٹر میں چوری نکالیں، اس میٹر کے اندر فاسٹ نکالیں، نیوٹرل نکالیں، فالٹ نکالیں، یہ بھی ہم نے پھر انہیں بتایا. تو ایک اور ادارہ بھی ہونا چاہیے جو کم از کم کے الیکٹرک کے میٹر کو چیک کریں، اور اس کا واحد حل یہی ہے. تو اوور بلنگ کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی جو میں نے چیئرمین نیپرا سے گزارش کی کہ کرونا پچھلے 4 مہینے رہا، فروری سے مارچ سے کرونا رہا. پورا شہر 5 بجے بند ہو جاتا تھا، سارے انڈسٹریز بند ہو جاتی تھیں، شاپنگ سینٹر بند ہو جاتے تھے، انٹرٹینمنٹ کی جگہیں بند ہو جاتی تھیں، لیکن لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ. اچھا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بل نہیں کم ہو رہا. اچھا 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو میرا بل پھر 10 گھنٹے کے حساب سے کم ہونا چاہیے نا. لیکن اگر کسی کا بل 15,000 ہے، لوڈ شیڈنگ کے بعد وہ 20,000 آ رہا ہے، یہ منطق سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف لوڈ شیڈنگ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بھائی بل 1,000 روپے کم نہیں ہو رہا، 1,000 روپے بل کراچی کے اندر کم نہیں ہو رہا. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ کے الیکٹرک ہے، یہ کراچی الیکٹرک ہے، یہ یہاں کے لوگ یہاں پہ ملازم ہونے چاہیے. یہاں پہ این ای ڈی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ کراچی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ داؤد انجینئرنگ ہے، یہاں پر سر سید یونیورسٹی ہے، یہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یہاں پر. تو آئی بی اے ہے، اقرا یونیورسٹی ہے. یہاں کے بچے آپ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کیا کمی نہیں؟ پورے پاکستان سے آپ لے کر آتے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہیں ان کو دیتے ہیں. ان کو کیا درد ہے کہ کراچی کے اندر بجلی ہے یا نہیں؟ اور تنخواہوں کا والیوم، لاکھوں میں تنخواہوں کا والیوم. تو میں یہ تو اس بات پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی اور خاص طور پہ گورنر ہاؤس میں بات کی تھی، اور کے الیکٹرک نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس طریقہ کار کو چینج کریں گے کیونکہ یہ کراچی الیکٹرک ہے. اس میں کراچی کے بچوں کو ٹیکنیکل بنیادوں پر
اور پروفیشنل سیٹس کے اوپر کراچی کے لوگوں کا حق ہے، ان کو نوکریاں ملنی چاہیے. پہلے ہی یہاں پر صوبائی بد نظمی بد انتظامی کی وجہ سے ہماری نوکریاں اس کا استحصال ہو رہا ہے. اوپر سے کے الیکٹرک کے اگر یہ مظالم ہوں تو انڈسٹریز کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، بزنس مین پریشان ہیں. تو ہمیں تو روزگار نہ انڈسٹری سے مل رہا ہے یہاں کے بچوں کو، اور اوپر سے کے الیکٹرک بھی ہمارے بچوں کو نوکری نہیں دے رہی، یا یہاں کے پروفیشنلز کو نوکری نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کو باہر سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ہر پوسٹ کے اوپر کراچی کے قابل ترین اداروں سے میرٹ کے اوپر سلیکٹ کریں اور یہاں کے بچوں کو بھرتی کریں. اچھا، دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ میں نے آپ سے بتایا، پانی. ہر وقت آپ دیکھیں وہ جی دھابے جی کی ہائی ٹینشن لائن ٹپ ہو گئی، وہ ہائی ٹینشن لائن جو ہے نا وہ اس میں فالٹ آ گیا. اب کتنے گھنٹے نہیں آئے گا جی پانی؟ 72 گھنٹے نہیں آئے گا جی جناب. وہ 3 دن تک پانی کی فراہمی معطل رہے گی. بہت آسان ہو گیا. واٹر بورڈ نے اپنا بیان دیا اور چلے گئے، کے الیکٹرک نے اپنا بیان دیا اور چلے گئے. اب ہم بیٹھے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی. پھر اسی طریقے سے ہم نے چیئرمین نیپرا کو یہ بتایا کہ بھائی آپ نے کے الیکٹرک کو ایک ریلیکس دے دیا کہ جس کی چوری ہو اس سے آپ 6 مہینے کے واجبات کلیکٹ کر لیں. یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اب ہر دوسرے گھر میں چوری ہو گئی. اب وہ بیچارہ بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس چوری ہے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ندر آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ جرمانے بھرتا رہے. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو ہم نے چیئرمین نیپرا سے یہ بھی کہا کہ یہ جو تھیفٹ کیسز کی آڑ میں جو 6 مہینے کی پینلٹیز پیچھے جا کے لگ رہی ہیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے. پھر ایک اور یہ بھی بہت اہم بات تھی جو کہ ہم نے تمام کے تمام کراچی کے لوگوں کی طرف سے کے الیکٹرک کے اس ہیئرنگ میں چیئرمین نیپرا کو کی. لیکن ایک وہاں پہ جو بد نظمی ہوئی، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے وہاں پر نمائندے موجود تھے. انہوں نے کے الیکٹرک سے زیادہ ایم کیم پہ تقریر کی. اور جب ہم عوامی ایشوز ہائی لائٹ کر رہے تھے جو کہ شاید ٹیکنیکلی ان کی نظر میں شاید نہیں تھے، تو بیچ میں انہوں نے اس میٹنگ کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور ایم کیم کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. ہیئرنگ نیپرا کی ہے، نیپرا کے چیئرمین بیٹھے ہیں، کراچی کے لوگوں کا ایشو ہے. آپ ہماری سیاست تو آپ روڈ پہ کریں، ہمارے ساتھ کریں. کراچی کے لوگوں کے لیے جب نیپرا کی پبلک ہیئرنگ تھی اس میں کیا ضرورت تھی پالیٹکس کرنے کی یا اس میں سبوتاژ کرنے کی؟ آخر میں چیئرمین نیپرا اٹھ گئے. اٹھ کے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو سارا ہنگامہ ہو گیا. پھر ایک اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں آیا. ایک صاحب آئے، سابق گورنر کمال اصفر صاحب کھڑے ہوئے، تقریر میں ہی ایم کیم کے خلاف شروع ہو گئے. یعنی نیپرا کا چیئرمین بیٹھ کر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو کیا مسئلہ ہے، تو کے الیکٹرک کو بالواسطہ فائدہ پہنچا کر ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے کے الیکٹرک کو. وہ شروع ہو گئے جی ایم کیم، اور وہ جو ایک فوبیا ہے ایم کیم دماغ پر سوار ہے. ایک یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کو، کوئی جماعت نے سنجیدگی سے کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں اٹھایا سوائے بزنس مینوں کے، سول سوسائٹی کے یا سوشل ایکٹیوسٹ جبران ناصر صاحب ہیں. آپ ان کا پیج بھی جا کے چیک کریں. اس بات کو انہوں نے بھی بہت اس پہ مذمت کی. پھر کوئی سیکیورٹی نہیں. پبلک ہیئرنگ میں سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ ایک طرح کا کورٹ ہے. لوگ آ کر وہاں پر اپنی باتیں کریں، سیاسی تقریریں کریں، ہلڑ بازی کریں. وہاں پر سیکیورٹی نہیں تھی. تو چیئرمین نیپرا سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی پبلک ہیئرنگ کریں تو برائے مہربانی سیکیورٹی کا انتظام کریں. حسب روایت بہرحال یہ پبلک ہیئرنگ ختم ہو گئی اور ہم نے اس میں بھرپور طریقے سے یہ کہا کہ ہم نے کیونکہ سندھ اسمبلی سے قراردادیں پاس کی ہیں اور ان قراردادوں کی روشنی میں کراچی کے اندر دوسری کمپنیز کو موقع دیا جائے تاکہ صارف اپنی سہولت کے مطابق بجلی لے سکے اور ایک بزنس کمپٹیشن ہو سکے. بزنس کمپٹیشن ہوگا تو ہمارے آسانیاں ہوں گی. ابھی کیونکہ منوپلی ہے اور اس منوپلی میں ایک چیئرمین نیپرا سے ہم نے اور بھی درخواست کی کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک اور بھی ظلم کیا. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ زیادہ بک رہی ہے تو اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں. موبائل فونز دیکھ لیں آپ، انٹرنیٹ پیکیجز دیکھ لیں آپ، جتنا کمپٹیشن بڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ ریٹ ڈکریز ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری پروڈکٹ زیادہ بکیں. یہ ہمارے ہاں تو الٹا ہی مسئلہ ہے. ایک پیک آورز کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے
بھائی آپ جتنی بجلی استعمال کریں گے آپ کا ٹیرف بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اگر آپ کا ٹیرف 12 روپے تھا آپ کا ٹیرف 32 روپے ہو جائے گا, 30 روپے ہو جائے گا, 28 روپے ہو جائے گا. یعنی آپ استعمال کرتے گئے اور بجلی مہنگی ہوتی چلے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں تو یہ کہ جو زیادہ بجلی استعمال کر رہا ہے, مثال انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹریڈرز ہیں, کارخانے ہیں یا بڑے گھر ہیں, تو ان کے لیے تو آپ ٹیرف کم کریں. تو یہ ایک اور ظلم ہے کہ پیک آورز کے اندر جناب آپ بجلی استعمال کریں گے تو آپ جتنی استعمال کریں آپ کا اتنا ہی بیڑا غرق ہوگا. تو یہ بھی ہم نے چیئرمین نیپرا کے سامنے رکھا. وہ تمام ایشوز جو کراچی والوں کے تھے وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گزارشات کی روشنی میں چیئرمین نیپرا اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور منسٹر واٹر اینڈ پاور عمر ایوب صاحب اس پوری ہیئرنگ کو یقیناً انہوں نے آبزرو کیا ہوگا, ان کے پاس یہ بات گئی ہوگی, اور کابینہ سے امید ہے کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد جو MKM نے پاس کی اس کے مطابق کراچی میں دوسری کمپنیوں کو موقع دیا جائے تاکہ کراچی کے لوگوں کو ایک سہولت میسر ہو, بزنس کے مواقع ہوں, نوکری کے مواقع ہوں, اور کراچی جیسا شہر جو کہ ایک میگا سٹی ہے, پاکستان کا اکنامک ہب ہے, وہ کم از کم ایک کمپنی کی مونوپلی سے اس کو نجات ملے. بہت بہت شکریہ. یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھی کیونکہ اس کی میڈیا کوریج نہیں تھی اور اس میں لوگوں کو مواقع نہیں تھے کہ وہ پتہ کر سکتے کہ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارا فرض تھا کہ ہم نے اس شہر کے نمائندوں کی حیثیت سے آپ کو یہ بھی بتایا. اور یہ بھی ایک اور آخر میں بات کروں, اور کوئی جماعت نہیں تھی, PMLN کے کوئی نمائندے نہیں تھے, PTI سے کوئی نمائندہ نہیں تھا, اور جتنی جماعتیں ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کراچی ہمارا ہے, کراچی سندھ ہے, کوئی نہیں تھا بھائی, کوئی نہیں تھا. کراچی کے لیے جب مصیبت آتی ہے تو کوئی پبلک ہیئرنگ ہو, کسی فورم ہو, کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ سب کے سب جو ہے نا, آپ کو میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف جب کراچی میں مشکل وقت آتا ہے, کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے ہوتا ہے, تو یہ سب کراچی والوں کے متھے مار دیتے ہیں. لیکن بہرحال کراچی والے ہیں, کراچی والے کراچی والوں کے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ تعالیٰ MKM کے دونوں نمائندے موجود تھے. آئندہ بھی کوئی پبلک ہیئرنگ ہوگی, بالکل ڈٹ کے آپ کے حقوق کے لیے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. والسلام. اپنا آپ کا میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں. پاکستان زندہ باد.